अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक खटक एके मीडिया से। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। उनसे हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, स्पेशली जो पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सूरत हाल है और इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी, इंडिया की दहशतगर्दी के सबूत भी दे दिए हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस मसरूफियत में टाइम दिया। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। सर आपसे क्विकली, चूंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं डायरेक्टली सवालों के ऊपर आऊंगा। सर सबसे पहले आपसे जो सवाल है, जो पाकिस्तान में आजकल पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हुई है, कल अपोजिशन अपना जलसा करने जा रही है। क्या समझते हैं इस जलसे से पहले हुकूमत किसी दबाव में है या इस जलसे से दबाव में आ सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दबाव में आना भी नहीं चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इनको मौका दे और हदायत दे दें, क्योंकि यहाँ पे कोरोना वगैरह का इशू है, मसला है कि एसओपी ये फॉलो करें। और अगर एसओपी फॉलो करते हैं तो फिर इनके लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं करनी चाहिए। वो जलसा करना चाहते हैं, ऑपोजिशन बिल्कुल करे, अपना मौकफ दुनिया को बताना चाहते हैं, बताएं, और हुकूमत उनका मुकाबला करे सियासी एतबार से, सियासी तरीके से। अगर वो हुकूमत पे इल्जाम आयद करते हैं, अगर वो अदारों पे कोई इल्जाम आयद करते हैं, तो हुकूमत का फर्ज है कि वो उन्हीं इल्जाम को काउंटर करे और अपने बयानात से, शवाहिद से सबूत दे के, ताकि आप उनको सियासी मैदान में जेर करें। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे और अपनी रियासत की ताकत इस्तेमाल करें, तो उससे हो सकता है कि मसला ज्यादा बिगड़ जाए। दूसरी बात यह है कि हुकूमत को भी पता है और हम भी जानते हैं कि जलसे करने से हुकूमतें बदला नहीं करती। हुकूमत बदलना, ये उसके लिए जलसे की जरूरत नहीं होती। देखिए, अगर ये सिर्फ हुकूमत को ही हटाना चाहते हैं ऑपोजिशन वाले, तो वो तो आज हट सकती है, ये इस्तीफे सारे दे दें, ये बहुत बड़ी तादाद है इनकी, और तमाम पार्टियां मिलकर इस्तीफे दे दें तो अगले दिन हुकूमत खत्म हो जाती है, नए इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। लेकिन ये आपको ये बताते हैं कि नहीं, हम तो इस्तीफे देंगे, बिल्कुल वो हमारा एज ए लास्ट रिजॉर्ट, कि आखिरी हरबा होगा। इसका मतलब है कि उनके ज़हन में है कि ये जो तहरीक वो चला रहे हैं ये नाकाम भी हो सकती है, फिर हम इस्तीफों की तरफ आएंगे। तो असल चीज ये है कि अंदर से इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं है लोग इनके। पीपल्स पार्टी तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि उनके पास एक हुकूमत है सिंध की, और जो मालशाल खाया तबाही फेरी है वो सिंध के अंदर है। जो इस दफा सिंध का हाल हुआ है, हॉस्पिटल्स का, बारिशों में तबाही, ये वो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आज इलेक्शन हो तो इनको सिंध में भी हुकूमत ना मिले, और जो करप्शन की है उसके सारे सबूत हैं ही सिंध में। तो सिंध की हुकूमत हाथ में रहे तो सबूतों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा वो हो सकता है कि चाहे ना कि वो ये चाहेंगे कि सिंध की गवर्नमेंट हाथ में रहे, अगले 3 साल निकलें, फिर देखा जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी को इस्तीफा देने के मूड में है। रही पीएमएलएन, तो पीएमएलएन का भी मसला यही है कि बहुत सारे उनके लोग हैं जो ये कहते हैं कि मियां साहब ने जो तकरीर की, हम उसको सपोर्ट नहीं करते, हम मियां साहब की तकरीर का बोझ नहीं उठाना चाहते। इसका मतलब ये है कि अगर वो कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही है पार्टी, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। तो ये अंदरूनी तौर पे हालात और हकायक जो हैं, ये लीडर्स को पता होते हैं, तभी वो इस तरह की दायमां की मारते हैं। तो ये एक नफ्सियाती गेम है। आप एक बड़ा जलसा कर लेंगे तो हुकूमत को कहेंगे कि देखें, ये आज लोगों ने आपके ऊपर नो कॉन्फिडेंस दे दिया, हमें कॉन्फिडेंस मिल गया। हालांकि ये लोग जो यहाँ जमा होंगे वो पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे किए होंगे। इन जलसों का ना इलेक्शन पे कोई असर पड़ता है और ना ही इन जलसों का हुकूमत की सेहत पे कोई असर पड़ता है। सर पॉलिटिकल प्रेशर डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे तो गवर्नमेंट ये जो इन्फ्लेशन रेट है इसको थोड़ा सा देखने की तरफ तवज्जो देगी, जो कारकर्दगी के मसाइल हैं इनके, उसकी तरफ थोड़ी तवज्जो देगी ये जो पॉलिटिकल प्रेशर डेवलप हुआ है? देखिए, ये पॉलिटिकल प्रेशर ना भी हो तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो प्राइसेस को कंट्रोल करे। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला
ہمارے اپنے عوام جو ہیں ان کی اخلاقی بدحالی، ضمیر اور اخلاق دونوں یہاں پہ گراوٹ کا شکار ہے۔ آپ دیکھیے کہ انگلینڈ میں یا یورپ کے ملکوں میں نے آسٹریلیا وغیرہ میں بھی دیکھا ہے، رمضان روزے کا مہینہ آتا ہے تو وہاں پہ مسلمانوں کی کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ان پہ سیل لگ جاتی ہے، یہاں 6 گنا قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ ہم گناہ بخشوانے کی بھی باتیں کرتے ہیں، ادھر لوٹ مار بھی شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ہم دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے کہ وغیرہ جس کی قیمتیں ہم نے 6 گنا بڑھائی ہیں، یہ اب کسی غریب کی بات نہیں، غریب روزہ نہیں کھول سکے، لیکن اس کے باوجود ہم بات نہیں آتے۔ تو یہ وہ جو چیز ہے، یہ دیکھنے کی بات یہ ہے، کورونا کا قصہ آیا یہاں پہ اور کسی نے کہا جی سنا مکی جو ہے وہ علاج ہے کورونا کا، تو جو 200 روپے کلو بک رہی تھی وہ اگلے دن 5000 روپے ہو گئی۔ تو بے ضمیر لوگوں کی بھی قلت نہیں ہے جو انسانی لاشوں پہ سودے کرتے ہیں، لہذا جب بھی کسی کو موقع ملتا ہے یہاں پیسے بنانے کا، وہ پرواہ نہیں کرتا، وہ بنا لیتا ہے، ذخیرہ اندوزی بھی ہوتی ہے سارا۔ تو ایک تو یہ قومی مسئلہ ہے کہ اس قوم میں پچھلے 10-12 سالوں میں پیسے کی لالچ اور اخلاقی گراوٹ آئی ہے۔ اس کے باوجود بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کوئی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو انٹیلیجنس کے ذریعے اس کی خبر لیں، چھاپے ماریں، ریڈز کریں اور ذخیرہ اندوزوں کو سزائیں دیں، کوئی مافیاز آپریٹ کرتی ہیں ان کو پکڑیں۔ تو یہ تو حکومت کا فرض ہے، حکومت کو کرنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے کہ اگر وہ حکومت میں آ جائیں تو یہ سارا کچھ وہ ٹھیک کر لیں گے۔ نواز شریف صاحب کی حکومت کے دنوں میں 130 روپے کلو چینی بکی ہے اور آٹا غائب تھا، جس کو لوگ کہتے تھے شیر آٹا کھا گیا، یہ نعرے بھی لگتے رہے، لائنوں میں لگ لگ کے لوگ آٹا لیتے رہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج باتیں کرنا آسان ہے، اپنی قوم کے کردار کو بدلنا اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا، اور پھر منافع خوروں کے خلاف ایکشن کرنا وہ کوئی نہیں کر رہا۔ اب چینی کا بحران آیا تو یہ جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شوگر ملیں تو انہیں کی یا اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں کی، 14 شوگر ملوں کا تو کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب کی ہیں۔ تو لوٹنے والے بھی یہی لوگ ہیں، پہلے بھی لوٹا، اب آگے بھی لوٹ رہے ہیں، ساتھ شور بھی مچا رہے ہیں۔ تو وہ عوام بیچارے کہاں جائیں گے؟ عوام کو تو کچھ نہیں ملنا۔ تو یہ جو ڈرامہ بازی ہے جو ابھی شور ہو رہا ہے، یہ بنیادی طور پہ جو کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں ان سے چھٹکارا چاہتے ہیں، ورنہ اس میں عوام نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہیں کہ ان کو کوئی ریلیف دینا ہے کسی کو۔ اچھا سر، یہ چیز اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ ان کے کرپشن کے کیسز ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن سر انفلیشن بہت بڑھ گئی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گورنمنٹ خود کر، اب میڈیسن کے ریٹس بڑھا دیے اور ساتھ میں یہ رسپانس آ گیا کہ ہم نے اس وجہ سے ریٹ بڑھائے ہیں کہ عام بندے کی رسائی، عام بندے تک میڈیسن پہنچ سکے۔ تو سر یہ لاجک آپ کو سمجھ آتی ہے؟ جی یہ سمجھ آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے یہ کہا نا کہ ہمارے ہاں بے ضمیری آ چکی ہے، اخلاقی گراوٹ آ گئی ہے، تو وہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں میں بھی آ گئی بھی ہے۔ وہاں بھی مسئلہ یہی ہے، اگر آپ قیمت نہیں بڑھاتے وہ مارکیٹ سے دوائی غائب کر دیتے ہیں۔ اس میں جو ایسی دوائیاں جو آپ کو زندگی بچانے کے لیے یا بہت اہم ہے ویسے علاج معالجے کے لیے، جب وہ نہیں ملتی تو مریض کہاں جائے؟ لہذا یہ مافیاز ہیں، یہ حکومت کو مجبور کرتے ہیں کہ جی آپ قیمت بڑھائیں ورنہ دوائی غائب ہو جائے گی۔ آپ کیا کریں گے؟ کس کو پکڑیں؟ یہ بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی ہوتی ہے یہ مصنوعی طور پہ بھی کی جاتی ہے، لوگ کرتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں ہمارے لوگ۔ آپ امیجن کریں کہ 11 اگست 1947 کو جو قائد اعظم نے تقریر کی اس میں بھی یہی بات تھی، انہوں نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی سے بچیں، ذخیرہ اندوزوں کو میں ہدایت کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ذخیرہ اندوزی نہ کریں، منافع خوری سے باز آئیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ 11 اگست 1947 تک یہ دکھ آج دن تک چل رہا ہے، کیونکہ یہ قوم کی مصیبت ہے، قوم گری ہوئی ہے، گراوٹ کا شکار۔ اس زمانے میں راشن ملتا تھا ڈپو پہ، راشن ڈپو، آٹا اور چینی وہاں سے آپ کو ملتی تھی۔
بازار میں نہیں ملتی. مٹھائی کی دکانیں تھی وہ چینی لیتے تھے بلیک میں, اور یہ ڈپو والے جو تھے یہی بلیک میں ان کو دیتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ ڈپو والے جو ہیں وہ 5 بجے تک جی شام ڈپو کھلا رہے گا, وہ آپ کو راشن دیتے ہیں, لیکن پروسیس اتنا سلو رکھا ہوا ہے, کبھی اٹھ کے ادھر چلے گئے کبھی دائیں چلے گئے. نتیجہ یہ کہ اگر ڈپو والے کے سامنے 500 لوگ کھڑے تھے راشن لینے کے لیے, تو شام تک اس نے 300 کو دیا, 200 کا کھا گیا. 200 آدمی راشن جو نہیں لے سکے, اب ان کی ٹرن نہیں آ سکتی, وہ اگلے ہفتے آئے گی پھر, اور وہ راشن بھیج دیتا. تو یہ تو مصیبت ہے یہاں پہ اس کی. پھر مہنگائی کا ایک نارمل پروسیس بھی ہوتا ہے. 1947 میں سونا تھا 50 روپے تولہ, تو وہ آج اچانک 1 لاکھ روپے تولہ پہ تو نہیں چلا گیا نا. 50 سے 60 ہوا, 70 ہوا, 100 ہوا. پھر مجھے یاد ہے 1970 میں 1971 میں جب جنگ ہوئی ہے تو سونا 170 روپے تولہ تھا. تو مہنگائی بھی ایک پروسیس ہے قصے کا جو چلتا جاتا ہے, اور یہ ہمیشہ اس کا واویلا مچا, شور مچا, لیکن یہ واپس نہیں لائی جا سکتی. اگر کوئی واپس لانے کا اہل ہوتا یا واقعی کسی کے پاس یہ جادو ہوتا واپس لاتا, تو میں یہ سوچتا کہ 1947 میں جہاں 50 روپے تولہ سونا تھا, آج بھی مجھے 50 ہی ملنا چاہیے, لیکن وہ واپس لا نہیں سکتا. سر ایک چیز جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی ہے, ہم تو اس وقت نہیں تھے, لیکن سننے میں آیا تھا کہ جناب ایوب خان صاحب کے دور میں ایک دفعہ اسی طرح سے کوئی آٹے کی قلت ہوئی تھی یا چینی کی قلت ہوئی تھی, تو انہوں نے ایک فرمان جاری کیا تھا کہ بھائی کل تک ذخیرہ اندوزی جتنی بھی کی ہے اپنے ڈپو کے سامنے رکھ دو, ادروائز یو ول فیس سم میوزک. تو کہتے ہیں, سننے میں آیا ہے کہ سب لوگوں نے اپنی دکانیں اور ڈپو کے سامنے جو ہے وہ آٹا یا چینی جو بھی تھی وہ رکھ دی تھی. تو سر اگر اس وقت یہ پاسبل تھا تو آج کیوں نہیں ہے؟ نہیں, اس وقت بھی یہ نہیں ہوا. ایوب خان کو اپنی حکومت سے ہاتھ دھونے پڑے تھے چینی کی قیمت 4 آنے بڑھ جانے سے. اور بھٹو صاحب جو اس وقت اس طاق میں بیٹھے ہوئے تھے, کوئی موقع ملے اور ایوب خان کے خلاف وہ چلائیں ایک تحریک, تو انہوں نے اس تحریک کا فائدہ اٹھایا تھا, اور وہ 4 آنے چینی والے قصے کوئی انہوں نے ایوب خان کے خلاف استعمال کر کے تو اس کو مجبور کر دیا حکومت چھوڑنے. بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب مہنگائی ہوتی تھی تو لوگ سڑکوں پہ آتے, ریئیکشن ہوتا تھا, آمدن کے ذریعے اتنے نہیں تھے. میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں اسکول میں پڑھتا تھا 7ویں 8ویں جماعت میں, تو جب میں آ رہا تھا اسکول سے گھر کی طرف, تو رستے میں ایک بہت بڑا جلوس تھا, اس میں مزدور بھی تھے اور بھی لوگ تھے. تو میں نے کسی سے پوچھا, میں نے کہا کیا قصہ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بینر دیکھیں, بینر پہ لکھا ہوا تھا کہ گندم مہنگی ہو گئی. اور مہنگی یہی ہوئی تھی کہ اس وقت 11 روپے من گندم تھی, تو 11 روپے سے وہ 11.5 یا 11.25 روپے من ہو گئی. تو جلوس تھا. آج آپ مجھے بتا دیں, پچھلے آپ باقی تو چھوڑ دیں, مشرف کے دور سے لینے چلیں, یہ پچھلے جو ہمارے گزرے 20-25 سال 20-22 سال, کبھی آپ نے کوئی دیکھا ہے احتجاج بہت بڑا مہنگائی کے نام پہ ہوا؟ نہیں ہوتا. پولیٹیکل گینز کے لیے ہوتا ہے, مہنگائی کے لیے کوئی نہیں ہوا. مہنگائی کے لیے نہیں کوئی نکلا. کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ بھی کرپشن, بے ایمانی, چوری اور ہر طرح کی. جو امیر طبقہ ہے وہ ٹیکس چور ہے یا اور ذرائع ان کے آمدنی کے بے تحاشا جو گورنمنٹ کو, کیونکہ ایک پیرلل اکانومی بھی چل رہی ہے نا, تو ان کی خریدنے کی طاقت جو ہے, قوت خرید وہ موجود ہے, لہذا ان کو تو ویسے فکر نہیں ہوتی. مہنگا ہو گیا, شور ضرور مچائیں گے, لیکن جیب میں پیسے ہیں. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں. دودھ والا ہے تو وہ پانی زیادہ ڈال دے گا, کوئی کام کرنے والا ہے تو وہ چوری. اب میرے گھر پہ مالی اگر آتا ہے تو اس نے روز آنا ہے, لیکن وہ روز آنے کی بجائے ہفتے میں 2-3 دن غائب ہو جاتا ہے, بہانہ کرتا ہے. وہ 2-3 دن کسی اور کے گھر جا کے کام کرتا ہے, اس سے بھی وصول کر رہا ہے, اس سے بھی وصول کر رہا ہے. تو جب من پاپی ہو چکا ہے تو لوگ کوئی نہ کوئی چوری چکاری کا رستہ نکال لیتے ہیں, پھر سڑکوں پہ نہیں آتے.
صحیح. اب ہم ٹیکنیکلی یہ باتیں کر رہے ہیں مہنگائی کی، لیکن اگر واقعی کسی کا جینا حرام ہو چکا ہے تو اس کو سڑکوں پہ آنا چاہیے. میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ میں ایک تجزیہ دے رہا ہوں، قطع نظر اس کے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قیمتوں کو کنٹرول کرے. اگر یہاں پہ کوئی قانون کی حکمرانی ہے تو پھر ذخیرہ اندوز نہیں ہونے چاہیے، ان کو سزائیں ہونی چاہیے. قانون کی صحیح. حکمرانی ہے تو منافع خور کو سزا ملنی چاہیے. صحیح. یہ بالکل. اچھا. لیکن میں نے کہا کہ یہ تھوڑے سے دوسرے عوامل جو ہمارے قومی مسئلہ بن چکا ہے اس پہ بھی کچھ بات کر دو. نہیں، زبردست آپ کا تجزیہ بڑا ویلیویبل ہے، اور واقعی ہی میں مطلب ہم لوگوں نے پچھلے ایک دہائی یا 15 سال میں مہنگائی کے خلاف صرف مہنگائی کے ایجنڈے پہ کوئی جلوس، کوئی جلسہ، کوئی احتجاج نہیں دیکھا. سر آپ سے اگلا سوال یہ ہے، اپوزیشن جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، اپوزیشن یہ رونا رو رہی ہے کہ بھئی گورنمنٹ اور نیب جو ہے ان کا گٹھ جوڑ ہے، اس وجہ سے ہمارے خلاف کیسز بنتے ہیں، ہماری جو گرفتاریاں ہوتی ہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کوئکلی ذرا رسپانس کیجیے گا اس کے اوپر. دیکھیں اس میں یہ شک و شبہ دور ہو جاتا ہے اگر حکومت اپنے بھی لوگوں کا احتساب کروا رہی ہے، یہ ہو جاتا کیونکہ ان کی سبوں میں بھی بعض لوگوں پہ اعتراضات ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان میں بہت سارے ایسے ہیں، جیسے آپ علیم خان کو دیکھیں، اب وہ اس کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ پرانے نواز شریف صاحب وغیرہ کے وقتوں کے ہیں. تو نواز شریف نے تو احتساب ان کا نہیں کیا، اب اپنے اوپر ہاتھ پڑا تو شور مچاتے ہیں کہ جی ان کا بھی کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ہونا سب کا چاہیے، لیکن اگر نہیں ہو رہا سب کا تو جن کا ہو رہا ان کو تو جواب دینا چاہیے. یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناب آپ میری چوری کا کیوں پوچھ رہے ہیں، پہلے فلاں کا پوچھیں، وہ تو نہیں ہو سکتا. لہذا یہ ٹھیک ہے، کل ان کی باری آئے گی تو جو آج عمران خان کے ساتھ ہیں ان کا احتساب دبا کے کرے، خوب کڑا احتساب کرے. آج اپنا حساب لے. صحیح. اچھا سر، ایک اور چیز جو کہ ہمارے عمران خان صاحب پی ایم جو ہیں وہ ہمیشہ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ فوج میرے ساتھ کھڑی ہے اور بحیثیت ادارہ کھڑی بھی ہونی چاہیے حکومت کے ساتھ. آپ کیا کہتے ہیں کہ اس چیز کو بار بار اس کا تذکرہ کرنا یہ ٹھیک ہے، نہیں ہے؟ ایک پیج پہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ادارے ایک پیج پہ ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں جب آئین کہتا ہے کہ ایک پیج پہ ہونا چاہیے اور جی. مشاورت کے لیے آپ نے اپنی نیشنل سیکورٹی کمیٹی بنائی بھی ہے اور مشاورت بھی ہوتی ہے، اور پھر آپ جی. اس کے مطابق فیصلے کر کے تو اکٹھے چلتے ہیں. جب آئین میں یہ جی. موجود ہے اور فوج کہتی ہے کہ جی ہم اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، تو پھر عمران صاحب کو یہ بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک غلطی ہے، ایک حماقت ہے کہ ایک آئینی ذمہ داری جو پوری کی جا رہی ہے وہ تو فوج نے کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ پبلک کو کیا یقین دہانیاں کرا دیں؟ تو وہ غلط ہے. جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ پرابلم آتی ہے کہ پچھلے دور سے کمپیئر کرتے ہیں، کیونکہ پچھلے دور میں نواز شریف صاحب کے دور میں بعض چیزوں کی شکایات رہی. میں دو چیزیں اس پہ کہنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی کوئی ایک چیز ایسی بتا دے کہ وہ کرنا چاہتے تھے تو فوج نے نہیں کرنے دی. پہلی بات تو یہ اس طرح کی کوئی چیز بتا دے، میں نے آج دن تک کوئی نہیں سنی. میں نے کئی دفعہ سوال یہ کیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تو خود 4 سال 4.5 سال جو وہ رہے حکومت میں، فوج کے خلاف سازشیں کرتے رہے. جب آپ خود اپنے ایک ادارے کے خلاف سازش کریں گے تو وہ ادارہ کیا آپ کو کیا کرے گا؟ وہ آ کے آپ کے ساتھ ہر وقت پھر آپ کو تعاون کی یقین دہانیاں تو نہیں کرائے گا، وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں گے. ان سے تعاون لینا آپ کا کام تھا، لیکن آپ تو ان کو برباد کرنے کے چکر میں رہے. کبھی بھارت کے حق میں بیانات دے دیے، کبھی دہشت گردی کے الزامات ان پہ لگا دیے اپنے لوگوں پہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک شخص لگاتار اپنے ہی اداروں کو بے توقیر کرے اور پھر یہ کہے کہ جناب سول سپریمیسی تو یہی تھی کہ آپ کو کہا کسی نے کچھ نہیں. سول سپریمیسی کی سب سے بڑی مثال کہ جب ڈان لیگز کا قصہ ہوا ہے تو ڈان لیگز ایک بہت بڑا نیشنل سیکورٹی بریچ تھی. اس کے لیے اگر انکوائری کرنی تھی تو وہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے کرنی تھی کہ جناب اصل مجرم ڈھونڈا جائے. لیکن سول سپریمیسی کی وجہ سے آرمی نے خود کوئی انکوائری وغیرہ پبلک میں نہیں کی، بلکہ پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جناب آپ انکوائری کرائیں. اور پرائم منسٹر صاحب نے پھر وہ آئی واش کیا، اپنے چیلے چانٹے لگا دیے انکوائری کرنے کے لیے. اور انہوں نے انکوائری کیا کی کہ آخر میں یہ بتایا کہ جی ہمیں تو کوئی مجرم نہیں ملا.
ہمیں سارے بیانات یہ وہ چیک کر کے تو کوئی پتہ نہیں چلا کہ کس نے یہ کام کیا ہے, تو یہ انکوائری تو نہیں ہوتی, اس پہ ہوتی ہے انویسٹیگیشن, تحقیق, اور وہ انٹیلیجنس کرتی ہے. لیکن یہاں پہ میاں صاحب کو اس معاملے میں آرمی نے وہ عزت دی. آرمی نے کہا جی کہ کیونکہ ان کے خیال میں اگر ان کے آفس کی انٹیلیجنس والے جا کے تحقیقات کرتے تو پھر شاید ان کی فیملی کو شرمندگی اٹھانی پڑتی. صحیح. اچھا سر, ایک چیز جو اس ٹاپک سے ہٹ کے پچھلے دنوں پاکستان نے انڈیا کے مطلب انڈیا کو ایک قسم کا بے نقاب کیا ہے, دہشت گردی جو وہ کرتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان واقعات کے باوجود بھی پاکستان نے ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے, انڈیا کے ساتھ کبھی ہمارے تعلقات ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں؟ جو ان کی میں کہتا ہوں ذہنی کیفیت جو انڈیا کی ہے, جس ذہنیت کے وہ مالک ہیں, کیا ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ جس طرح سے ان کی کارروائیاں ہیں, ہم انٹرنلی وہ جاسوس بھیجتے ہیں, کلبھوشن زندہ مثال ہے, دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں, پی ایم نے ثبوت دی ہے, پاکستان نے ان کی میڈیا کو ہمارے ایڈوائزر صاحب نے بریف کیا. کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مودی کے آنے کے بعد تعلقات ٹھیک کرنے کا معاملہ بہت ہی دور چلا گیا, بہت مشکل ہو, کیونکہ مودی کی سیاست ہے ٹوٹلی پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانی. اگر یہ رویہ بدلتا تو شاید کچھ معاملات آگے بڑھتے, لیکن ساری چیزوں کی جڑ کیا ہے؟ کشمیر کا جھگڑا, سیاچن کا جھگڑا, پھر آپ کا سرکریک کا مسئلہ. جب آپ کی نیت نہیں ہے ان مسائل کو حل کرنے کی, آپ بات چیت بھی نہیں کرنا چاہتے, تو یہ کیسے آپ توقع کرتے ہیں کہ جناب آپ کے آپس کے تنازعات بھی موجود رہیں اور تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ مائنڈ سیٹ دیکھیں. اگر آپ تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوں, کوئی آنا جانا, کوئی کلچرل ایکسچینجز. بھائی کرکٹ میچ تک تو ہم آپس میں کھیلتے نہیں, تو تعلقات کیا ٹھیک ہونے ہیں بھائی؟ اب اس میں پچھلی جو حکومت تھی نواز شریف صاحب کی, انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی بھارت کو خوش کرنے. یعنی جو ہو سکتا تھا اپنے ملک کی تذلیل کر لی اور بھارت کو مارجن دیا, بھارت کو خوش کرنے کی کوشش کی. لیکن وہ بھی ایک کرکٹ میچ تک تو بحال نہ کرا سکے, تو کیا فائدہ بھائی؟ تو مقصد یہ ہے کہ دوستی تب ہوتی ہے, دوستی کرنے کے لیے یہ ضروری ہے پہلی بات کہ دونوں سائڈز رضامند ہوں کہ ہم نے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں, کسی ایک سائڈ کی وجہ سے نہیں, دونوں. اور پھر ایک دوسرے کے جو کنسرنز ہیں, نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ ہیں ایک دوسرے کے, ان کے اوپر احتیاط رکھنا. ان کو لوٹ مار نہیں کرنے دیا جا سکتا کہ جناب پاکستان اپنے نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ فورگو کر دے, چھوڑ دے, تو پھر بھارت دوستی کرے گا. یہ نہیں ہوتا. ون ون سچویشن تبھی ہوتی ہے جب ایک دوسرے کے مفادات کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں. بھارت نے آج دن تک یہ کام نہیں کیا, تبھی وہ چائنا کے ساتھ بھی پھنسا پڑا ہے, نیپال کے ساتھ بھی ان کا مسئلہ بنا ہوا ہے, پاکستان کے ساتھ بھی بنا ہوا ہے. اگر ترقی کرنا چاہتا ہے یہ خطہ, تو سب سے پہلے آپ کو یہ جھگڑے ختم کرنے چاہیے اپنے. یہ ایک ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ہماری کہ بیٹھ کے اس پہ بات چیت کریں تاکہ یہ مسائل ختم ہو جائیں, اور پھر اس کے بعد ہم تجارت کریں, پورے خطے میں اکانومی کو پروموٹ کریں. وہ نہیں کیا. صحیح. جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ. آخر میں ایک کوئکلی ہمارے ویورز کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ پیغام بس یہی ہے کہ اپنی صفوں میں چھپے ہوئے دشمنوں کو پہچانیں. پاکستان آرمی اور پاکستان کے جو خیرخواہ ہیں وہ اپنے دشمن جو باہر سے آپ کو نشانہ بنا رہے ہیں ان کو تم پہچانتے ہیں, لیکن اپنی صفوں میں چھپے ہوئے دشمن آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کسی سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. وہ اپنے ملک کا پورا نقصان کرنے کے بعد بھی حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ کی بات کرتے ہیں. تو اپنی صفوں میں چھپے ہوئے دشمن پہچانیں اور ان کو بے نقاب کریں, ان کا محاسبہ کریں اور ان لوگوں کو ان کے برے انجام تک پہنچائیں. بہت شکریہ جنرل صاحب. ویورز, جنرل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. شو کا ٹائم ختم ہوا چاہتے ہیں. اپنے میزبان عتیق کھٹک کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.